جی 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 اوکے اوکے اوکے، آپ چیک کر لیں انشاءاللہ، میں تھوڑا سا ایک جگہ نکل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ۔ زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جس سے تم اپنی ضرورتوں کو مانگتے ہو، یا جس کا نام لے کر کے ایک دوسرے کے سامنے اللہ کا حوالہ دے کر کے تم کوئی چیز طلب کرتے ہو، اور ارحام کی کا صلہ کرو، واتقو، اور وہاں والارحام، اور ارحام کو، رشتہ داریوں کو ایک دوسرے سے ملاؤ، رشتہ داری اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کے
साथ सिला रहमी करो, वो सिला वाजिब है यकीनन, यानी रिश्तेदारी को महफूज रखना, रिश्तेदारी के हुकूक को देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस शरीफ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़, अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया, हत्ता इदा फरग़ मिन खल्क़िही, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा करके जब अल्लाह ताला फ़ारिग़ हुआ, क़ालतिर रहीमु, रिश्तेदारी ने कहा, हादा मक़ामुल आइद बिका मिनल क़तीअह, ये सवाल है, रिश्तेदारी का सवाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिश्तेदारी कहती है कि ये रिश्तेदारी काटने की से पनाह मांगने के मकाम का तेरा मकाम है, रिश्तेदारी से पनाह मांगने का। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जी हाँ, ये मकाम है रिश्तेदारी के काटने से पनाह मांगने का। प्यारे रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहेंगे, अमा तरदैन, या अल्लाह ताला ने फरमाया, अमा तरदैन, क्या तू राज़ी नहीं है, अन असिल मन वसल की, कि मैं उसको अपने से मिलाऊं, अपने को उससे मिलाऊं जो तुम्हें मिलाता है या तुमसे मिलता मिलाता है। व अक़ता मन क़ताक, मैं अपनी रहमत, अपना ताल्लुक़ उससे काट लूँ जो तुमको काटता है। क़ालत बला, रिश्तेदारी ने कहा कि क्यों नहीं, हमें यही चीज़ राज़ी कर रही है, या रब, ऐ रब। क़ाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़हुव लक, तो ये तुम्हारे लिए है कि तुमको जो मिलाएगा हम उसको अपने से मिलाएंगे, और जो तुमको काटेगा हम उसको अपने से काट देंगे। प्यारे रसूल ने ये हदीस मुबारक क़ुदसी फरमा करके आपने कहा, फ़क़रऊ इन शिअ्तुम, अगर चाहते हो तो ये आयत पढ़ो, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्द व तुक़त्तिऊ अरहामकुम, अगर तुम अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करोगे, उससे मुँह फेरोगे, तो ज़मीन में फ़साद करोगे और अपनी रिश्तेदारियों को तुम काटोगे, अपनी रिश्तेदारियों को काटोगे। रिश्तेदारी में यकीनन सबसे, या रहम, सिला रहमी में सबसे पहला हक़ वालिदैन का है, वालिदैन का हक़ है। वालिदैन का हक़ दुनिया जानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई आयतों में अपनी इबादत के बाद वालिदैन की इताअत का हुक्म फरमाया है, दिया है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ एहसान करो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहम, यानी सबसे पहली रिश्तेदारी का जो रहम, जिसका ताल्लुक़ रहम से है, वो वालिदैन का हक़ है। और वालिदैन की जन्नत, वालिद माँ के पैर के नीचे, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी बड़ी ताकीद की है, लेकिन हम देखते हैं कि इस ज़माने में लोग यकीनन माँ बाप के साथ एहसान, और एहसान का एक आला दर्जा जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, वबिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, एक आला मिसाल दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि उनमें से एक या दोनों अगर बुढ़ापे को पहुँच जाएँ, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ तक भी ना कहो, चे जाए कि उनको झिड़को ज़ोरदार, कोई ऐसा कलिमा तुम्हारी ज़बान से उनके सामने ना निकले कि जिससे मालूम हो कि तुम उनसे नाराज़गी का इजहार कर रहे हो। फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, नरम बात और बहुत ही प्यारी बात उनसे कहो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा, रहमत का पहलू, रहमत का बाजू उनके ऊपर फैलाया रखो। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह-अज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आगे की आयत में है, उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व आमा अबसारहुम, यही लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत है, जिन पर अल्लाह ने लानत किया
ان کے کان ان کو اللہ تعالیٰ بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا۔ تو گویا صلۃ الرحم جو ہے اللہ کی مرضی ہے اس میں، اور قطع رحمی میں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، یا اللہ نے ان پر لعنت کیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کیا ہے، اپنی رحمت سے دور کیا ہے۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، یقیناً جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے وہ سعید اور خوشبخت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے ساتھ احسان کرنے والے تھے، بدبخت نہیں تھے۔ تو ماں کی جو خدمت یا باپ کی نہیں کرے گا، یقیناً وہ دنیا میں بھی خوشبخت نہیں رہ سکتا ہے۔ اور سب سے، جیسا کہ ابھی میں حدیث کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہ دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے جلدی جس گناہ کی پکڑ ہوتی ہے اللہ کے یہاں، وہ قطع رحمی کی بنا پر ہوتی ہے۔ تو صلۃ الرحم کا معنی یہ ہے۔ ارحام کون ہیں؟ وہی جو ماں باپ کی طرف سے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے۔ باپ کی طرف سے چچا ہیں، چچا کے لڑکے ہیں اور ان کے گھر والے ہیں، اور اسی طرح ماں کی طرف سے خالہ ہیں اور ان کے بھائی ہیں، ماموں ہیں اور دوسرے لوگ۔ اور احسان کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح طور پر تفصیل نہیں بیان کی، لیکن جیسا کہ اور دوسری چیزوں کا ذکر ہے کہ دیکھیے کلمات ان کے سامنے سخت نہ ہوں اور بہت ہی نرم بولو اور ان کی رضامندی کو طلب کرو، کیونکہ اللہ کی رضامندی ان کی رضامندی میں ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو عرف میں جس کو لوگ یہ کہیں کہ یہ صلہ رحمی ہے، تو وہ صلہ رحمی ہوگی جس میں خصوصی طور پر ان کی خاص خدمت بھی ہے۔ ماں باپ جب ضرورت ہے ان کو بڑھاپے میں اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے، تو اولاد کو چاہیے کہ خود ان کی خدمت کریں اور اپنی اولاد سے ان کی خدمت کرائیں۔ اور اگر الحمدللہ وہ صحت ہیں، عافیت سے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اگر بچہ دور ہے کہیں، تب بھی وہ کم سے کم ان سے ایسے وقت میں ملاقات کر لیا کرے کہ یہ نہ سوچا جائے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، بالکل قریب نہیں آ رہا ہے۔ تو زیارت اور وزٹ، اسی طرح سلام و دعا اور کچھ دیر بیٹھ کر کے ان کے دل کو خوش کرنے والی بات کہہ کر کے اس حق کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے قریبی، جیسا کہ اقرب الارحام، یہ باپ کے رشتہ دار جو ہیں، باپ کی طرف سے دادا ہیں، بچے ان کے لڑکے ہیں اور لڑکوں کے لڑکے ہیں، جو لوگ باپ کی طرف سے پوتے پڑ پوتے سب اس رشتہ داری میں آتے ہیں۔ اور جو سب سے اقرب ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں۔ جس طرح بیٹا ہے، باپ کا بیٹا ہے یا بھائی آپ کا ہے تو زیادہ حقدار ہے۔ پوتا ہے، اس کے بعد پڑ پوتا ہے تو پوتا زیادہ حقدار ہے۔ الاقربون الاقرب فالاقرب، جیسا کہ ایک حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا کہ وہ احسان کا، تمہارے احسان کا وہ مستحق ہے۔ اسی طرح چچا ہیں اور پھوپھیاں ہیں، ان کے اولاد ہیں، ماموں ہیں، ماموں کے اولاد ہیں، خالہ ہیں، ان کے اولاد ہیں۔ کسی صحابی نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، من ابرو، اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ اپنا احسان کروں، یا جو میرے احسان کا زیادہ مستحق ہے وہ کون ہے؟ تو پیارے رسول نے فرمایا امک۔ یہاں جو ہے من ابرو، بر برو، یہ اس صیغہ متکلم ہوگا کیونکہ سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی دوسری تفسیر بھی کی گئی ہے۔ تو ابرو کے معنی من احسن الیہ، اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ احسان کرو؟ تو پیارے رسول نے فرمایا امک، اپنے ماں کے ساتھ احسان کرو۔ پھر کہا ان کے بعد کس پر احسان کروں؟ پھر آپ نے فرمایا امک،
تو پھر انہوں نے پوچھا ان کے بعد کس پر احسان کرو اللہ کے رسول؟ تو کہتے ہیں امک، پیارے رسول نے 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں تمہارے احسان کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کون مستحق ہیں؟ کہا ثم اباک، ہکذا اباکا، یعنی تمہارے تم باپ کی اپنے باپ کے ساتھ احسان کرو، ثم الاقرب فالاقرب، جو تم سے زیادہ ہی قریب ہیں اور تم سے زیادہ قریب ہوں، تو اس کی مثال ہم نے یہی دی کہ ماموں ہیں اور ماموں کا لڑکا ہے تو ماموں پہلے حقدار ہیں، ماموں نہیں ہے ماموں کا لڑکا ہے تو وہ پہلے حقدار ہے دوسرے لوگوں میں سے۔ احادیث میں یقیناً بہت سختی آئی ہے اور سختی سے ترہیب اور خوف اللہ نے دلایا ہے قطع رحمی سے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے رہنے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں سے مل کر کے رہنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے تو اپنی رشتہ داری کو ملا کر کے رکھے، اس سے قطع تعلق نہ کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ اور اس کے اور آخرت کے دن پر، یہاں آخرت کا دن کا خصوصی طور پر ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر شخص سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا اور حساب لے گا۔ اگر حقوق العباد کو ہم نے ضائع کیا ہے تو یقیناً بندوں کو ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی اور قیامت کے دن مفلس ہو جانے کا خطرہ ہوگا۔ تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو خیر کی بات کرے یا چپ رہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ اسی طرح صلہ رحمی جو ہے وہ عمر کے لمبے ہونے کا سبب ہوتی ہے اور مال و اموال میں اور روزی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ ایوخر اجلہ فلیصل رحمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی کشادہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو، فلیصل رحمہ، تو اپنے رشتہ داری کو وہ ملا کے رکھے اور صلہ رحمی کرے۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے تعلموا من انصابکم، اپنی رشتہ داری اور نسب نامے کو سیکھو، ما تصلون بہ ارحامکم، جس سے تم اپنی رشتہ داری کو ملاؤ، فإن صلۃ الرحم، کیونکہ صلہ رحمی محبت فی الاہل و مثرات فی المال، محبت پھیلانا ہے اہل و عیال میں اور مال میں زیادتی اور بڑھوتری کا سبب ہے۔ یہ رشتہ داری گویا مال میں جس طرح پہلی حدیث میں ہے کہ اس سے سبب بنتا ہے وہ روزی کے رشتہ داری کا ملانا، صلہ رحمی، یہ رشتہ داری یہ سب سعت رزق اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داری عرش پر لٹکی ہوئی ہے، لفظ یہی ہے، اس کا ترجمہ لفظی ہے۔ تقول، کہتی ہے، من وصلنی وصلہ اللہ، یہ دعا کرتی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ جس نے مجھ کو ملایا، گویا اللہ سے پہلے وعدہ لیا، پھر اس کے بعد وہ خبر بھی دے رہی ہے من وصلنی وصلہ اللہ، مجھے جو ملائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ملائے گا۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اس کو اپنے سے دور کر دے گا، کاٹ دے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں انا اللہ، میں اللہ ہوں، انا الرحمن، میں رحمان ہوں، خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا، رحم رے ہا میم، خلقت الرحم
وہ شققت لہا اسما من اسمی، اللہ اکبر، میں نے اپنے نام سے پھاڑ کر کے کاٹ کر کے اس کا نام رکھا ہوا ہے، رحمان رے ہے میم، اور اسی سے رحم اللہ تعالیٰ نے، الف نون الگ اور رحم اللہ کے نام کا ایک جز ہے، شققت لہا من اسمی، میں نے اپنے نام سے اس کے لیے نام پھاڑ کر کے رکھا ہے یا کاٹ کر کے اس کا نام رکھا ہے، فمن وصلہا، بہت بڑی دھمکی، بہت بڑی اللہ کی طرف سے خوشخبری بھی ہے اور اس میں بہت بڑی دھمکی بھی ہے، تو جو شخص رشتہ داری کو مٹائے گا اللہ تعالیٰ کا اللہ ملائے گا، جو رشتہ داری کا خیال رکھے گا اور صلہ رحمی کرے گا جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، وصلتہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے سے اس کو ملاؤں گا، ومن قطعہا، جو شخص رشتہ داری کو کاٹے گا اور رشتہ داری کا حق نہیں ادا کرے گا تو میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا، اور یا دوسرا لفظ ہے بتت تو، میں اس کو اپنے سے کاٹ کر کے الگ کر دوں گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ پیارے رسول فرماتے ہیں ان الرحم حجنۃ، حجنہ کہتے ہیں کوئی ٹیڑھی چیز ہو، کہیں لٹکانے کے لیے کوئی چیز ہو تو اس طرح لٹکا دیا جائے، تو یہ رحم لٹکی ہوئی ہے، معلقۃ بالعرش، گویا ایسی چیز کی مثال دی جیسے کوئی چیز ہو لوہے کی جس کے ذریعے سے آپ لٹکاتے ہیں، جس طرح آج کل کپڑے وغیرہ لٹکانے کی بہت سی چیزیں ہیں اس طرح کی، تکلم بلسان زلق، وہ لٹکی ہوئی ہے اس طرح عرش سے، اور واضح اور تیز زبان سے وہ بولتی ہے، آواز دیتی ہے، دعا کرتی ہے، بد دعا کرتی ہے، اللہم صل من وصلنی، اے اللہ تعالیٰ جو مجھے ملا ہے تو اس کو اپنے سے ملا، وقطع من قطعنی، اور اس کو کاٹ دے جو مجھ سے، جو اپنے سے کاٹ دے جو مجھ کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا الرحمن، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میں رحمان رحیم ہوں، وَإِنِّي شَقَقْتُ لِلرَّحِمِ مِنْ اسْمِي، اور رحم کا نام میں نے اپنے نام سے نکال کر کے رکھا ہے، فمن وصلہا وصلتہ، جو ملائے گا رحم کو، رشتہ داری کو، صلہ رحمی کرے گا تو میں اس کو اپنے سے ملاؤں گا، ومن بتکہا، اور جو اس کو کاٹے گا میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں گا۔ تو یہ بڑی عجیب، مسلمانوں میں یقیناً اس چیز کی بہت بڑی کمی ہے کہ رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، اور اس رشتہ داری کے خیال میں تفصیل میں اگر جائیں گے آپ تو یہ چیز بھی علماء کا فیصلہ ہے اور نصوص کی روشنی میں کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار اس طرح کا جو قریبی ہے، اگر وہ بھوکوں مر رہا ہے، مجبور ہے، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو واجب ہے اس کے اوپر، وہ گناہ گار ہوگا اگر اس کو علم ہو رہا ہے، اس کے باوجود اس پر خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم یقیناً لوگوں کو، اول تو مسلمانوں کا عام ایک دوسرے کا حق ہے، انما المؤمنون اخوہ، اخوت اسلامی کا حق ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب ضرورت پڑے اس کو، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ، اس پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور نہ وقت ضرورت جب اس کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کو چھوڑتا نہیں، لا یخذلہ، اس کو مجبور نہیں چھوڑتا ہے۔ اس وجہ سے یقیناً ہم اس باب میں ہم مسلمان آج کل بہت زیادہ پیچھے ہیں، اسی وجہ سے مسلمانوں پر اللہ کی رحمت کے بجائے اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اور دشمن غالب ہو کر کے مسلمانوں کو ہر جگہ سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے چاہیے کہ ہم جانیں کہ صلہ رحمی جو اہمیت ہے اس پر عمل کریں، ہم اس اہمیت کے پیش نظر صلہ رحمی کریں، اور یہ جان لیں کہ صلہ رحمی بدلے اور تبادل میں نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ آپ کو کچھ دے، یا آپ اس کی زیارت کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی زیارت کرے، ضروری نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں 10 مرتبہ اس کے یہاں گیا، ایک مرتبہ بھی میرے گھر نہیں آیا، میں نے اس کو فلاں کتنی مرتبہ ہدیہ دیا، مجھے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، تو یہ چیز
صلہ رحمی میں داخل نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جو کٹ کے نکل بھاگ رہا ہے آپ سے، آپ اس کو پکڑ کر کے، اس کا دامن پکڑ کر کے آپ اس کو اپنے سے ملائیں، کیونکہ نبی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، بدلے پر جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ جو سوچتا ہے کہ ہم دیں گے تو ہمیں بھی دیں گے، نہیں دیں گے تو ہم نہیں دیں گے، یا ہم سے ملیں گے تو ہم ان سے ملیں گے، نہیں ملیں گے وہ ہم سے تو ہم بھی نہیں ملیں گے، تو یہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَ، اور اللہ کی مرضی کے مطابق صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، کہ جو شخص اس سے اپنی رشتہ داری کاٹ رہا ہے، حق نہیں دے رہا ہے، اس سے وہ اپنے کو ملا رہا ہے یا اس کو اپنے سے ملا رہا ہے۔ الَّذِي اِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا، دوسرا رشتہ دار اگر وہ لا تعلق ہو رہا ہے تو ہم دوڑ کر کے اس سے اپنا تعلق بنائیں، تعلق قائم کریں، تعلق استوار کریں۔ اور رشتہ داروں میں بہت سی ایسے بھی ہیں کہ یقیناً کچھ تھوڑی سی بدظنی کی بنا پر ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز عام دیکھا گیا، بھائیوں میں، بچوں کی وجہ سے، بیویوں کی وجہ سے ایک دوسرے بہت دور ہو جاتے ہیں، سالوں نہیں ملتے، عید اور بقرعید میں بھی نہیں ملتے، سنا ہے۔ یہ بھی بہت چیزیں آج کل پھیل رہی ہیں، اور ہم جانتے ہیں، یقیناً ہم لوگ چھوٹے تھے تو خاندان ہم لوگوں کا پوری بستی یا گاؤں ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، مار پیٹ بھی ہو جاتی تھی لاٹھی کے ذریعے سے، لیکن جنازہ کل ہی اگر ہوا تو سب مل کر کے آ کر کے، اور گویا وہ ایک سبب بن جاتا تھا تمام کچھ جو کچھ ہوا اس کو ختم کرنے کا۔ ہم نے خود دیکھا سبحان اللہ کہ اسی طرح عید یا اور دوسرے خوشی کے موقع ہوں، شادی کے موقع ہوں، اس میں کٹ کے نہیں رہتے بلکہ دوڑ کر کے جو کچھ اپنا حق ہوتا تھا دیتے تھے اور پھر اس میں شرکت کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن اب وہ چیز ہم خود دیکھ رہے ہیں، اپنے یہاں بھی ناپید ہے، جہاں کی یہ چیز ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی طرح بہت سی شکایتیں ہیں لوگوں کی کہ ہر جگہ یہ چیز، یہ بلا عام ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی کاٹ کے ہمارا بھائی دور بھاگ رہا ہے، ہم اس کو دوڑ کر کے اس سے ملیں، اور جب ہم ملیں گے تو ہم اپنا حق ادا کر دیں گے، اور وہ اپنا ذمہ دار ہوگا قطع رحم کا، یا جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا، لیکن جو کچھ ہمیں حکم ہے ہمیں اللہ کی طرف سے وہ کرنا ضروری ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری وغیرہ کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لی قرابۃ اصلہم، میرے رشتہ دار کچھ ہیں جن سے میں ملنا چاہتا ہوں یا ملتا ہوں، وَيَقْطَعُونَنِي، اور وہ مجھ سے قطع تعلق رکھتے ہیں، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، اور میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، أَحْلِمُ عَلَيْهِمْ، میں ان کے ساتھ پیاری باتیں کرتا ہوں، علم اور صبر کے ساتھ رہتا ہوں ان کے ساتھ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، اور وہ لوگ میرے اوپر جہالت کرتے ہیں، یعنی مجھے برا کہتے ہیں یا میرے ساتھ غلط تعلق رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، إِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر اسی طرح ہو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو تم گویا ان کے اوپر گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے کہ گویا ان کے چہروں پر گرم راکھ ڈال رہے ہو، تو وہ جو ہے ضرور ایک دن پچھتائیں گے، وہ نادم ہوں گے اپنے کردار اور عمل پر، اور تم سے جا کر دوڑ کر ملیں گے انشاءاللہ۔ لیکن وَلَا يَزَالُ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگر وہ لوگ نہیں بھی مل رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ مددگار رہیں گے جب تک تم اس حالت میں رہو گے، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ رشتہ داری کو کاٹنے کی سزا جو ہے وہ بہت جلد انسان کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے،
اور آخرت میں تو سخت عذاب ہی ہوگا، اللہ معاف کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبہ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم۔ کوئی ایسا گناہ اس سے بڑھ کر کے نہیں ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کو دنیا میں اس کی سزا دے دے، ساتھ ساتھ جو آخرت میں اس کے لیے سزا مقرر ہے۔ تو وہ کون سا گناہ ہے؟ من البغی، ظلم سے بڑھ کر کے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جلد اس کو پکڑ لے گا، اور آخرت میں سخت عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا۔ وقطیعۃ الرحم، اسی طرح قطع رحمی کا گناہ وہ بھی ایسا ہے کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ جلد ہی اس قاطع رحم کو، جو قطع رحمی کرتا ہے، اس کو جلد ہی دنیا میں عذاب دے گا، اور آخرت کا عذاب سخت عذاب، ولا عذاب الآخرت اشد و ابقا۔ اسی طرح روایت میں وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا بِالصِّلَةِ وَإِنَّ أَعْجَلَ الْبِرِّ ثَوَابًا لَصِلَةُ الرَّحِمِ، سب سے جلدی جس کا ثواب مل جاتا ہے آدمی کو دنیا میں وہ صلہ رحمی ہے۔ حتیٰ ان اہل البیت، یہاں تک کہ ایک گھر والے لا یکون، ایک خاندان کے لوگ لا یکونون فجرا، وہ فاجر اور فاسق ہوتے ہیں، لیکن صلہ رحمی اور آپس میں محبت کرنے کی وجہ سے تنمو اموالہم، ان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ، اور ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے۔ اذا تواصلوا، جب ایک دوسرے سے وہ ملتے رہتے ہیں۔ تو گویا فسق اور فجور کے ساتھ بھی صلہ رحمی کی برکت ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے اموال، جیسا کہ ساتھ رزق کی کشادگی کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو صلہ رحمی کرے۔ تو گویا صلہ رحمی فسق و فجور کے ساتھ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے کہ ایسے لوگوں کے اموال بڑھتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہے، کیونکہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، بہت بڑے خطرے کی بات ہے بھائیو، ذرا اس حدیث مبارک کے بارے میں سوچئے کہ آدمی کا عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے قطع رحمی کر کے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو فرماتے سنا ہے، آپ نے فرمایا ان اعمال بنی آدم کے اعمال کل خمیس لیلۃ الجمعہ، ہر جمعہ کی رات کو اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ فلا يقبل عمل قاطع رحم، فلا يقبل عمل قاطع رحم، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے اس کا عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے بھائیو۔ اس وجہ سے اگر کوئی آپ سے دور بھاگ رہا ہے تو آپ اس سے ملنے کی کوشش کریں۔ دور ہے، آپ یہاں ہیں اور وہ دوسرے ملک میں ہے، پھر بھی حال و احوال آج کل جو پہلے خط کے ذریعے سے جو مہینوں آ کر کے ایک خط دوسرے کو ملتا تھا، اب تو سیکنڈوں کے اندر ان سے باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس طرح ملنے ملانے کی ٹیلی فون کے ذریعے سے، تو کم سے کم خبر اور حال احوال لے کر کے اگر ضرورت ہے ان کو تو ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں بہت اہم ہیں، ورنہ یقیناً ہمارے عمل کے قبول نہ ہونے کا خطرہ ہے، عمل کے قبول نہ ہونے کا ہمارے عمل نامقبول ہوں گے عند اللہ، اور یہ بہت بڑی شقاوت ہوگی اور بہت بڑی بدبختی ہوگی ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر، اللہ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس پر ہم عمل کریں اور سوچیں کہ یہ دنیا چند دن کی ہے یقیناً، اور یہ دنیا چند دن کے بعد جو زندگی آئے گی وہ بہت لمبی اور ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ قبر میں جاتے ہی انسان کو اس کے اعمال کا اجر ملنے لگتا ہے، اگر نیک ہے تو جنت کا ایک ٹکڑا وہ قبر ہوگی،
اور اگر وہ خدا نخواستہ اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہاں تک کہ قرض لے کر کے کسی کا اگر آدمی مرا ہے اور وہ طاقت ہوتے ہوئے اس نے نہیں دیا تھا، تو قیامت کے دن تو قبر میں اس کو عذاب اٹھانا پڑتا ہے، اگرچہ 1000 نیک اعمال ہوں۔ حدیث شریف میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، جبیر بن مطعم کہتے ہیں، پیارے رسول فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یعنی اس قسم کی بہت سی آیتیں ہمارے اس سے پہلے یا صورتیں حدیث گزر چکی ہیں، جس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح اس کا ترجمہ کرنا چاہے تاکہ لوگ سن کر کے ڈریں اور اس کی تفسیر اور تفصیل نہ کریں، لیکن چونکہ دوسری دلیلیں ایسی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے کہہ رہا ہے اور اس پر عمل بھی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو گناہ کا بدلہ دے کر کے جنت میں پہلی مرتبہ نہ داخل کرے، ان کو پہلے جہنم میں ڈال کر کے پھر جہنم سے نکال کر کے جنت میں ان کو جانا ہے۔ بہت سی روایتیں ایسی آئی ہیں، آیتیں بھی ہیں، اس وجہ سے یہ تفسیر کی جائے گی لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دخولا اولیا، پہلے ہی وہلے میں جنت میں وہ داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ حساب کتاب اگر معاف کر دیتا ہے داخل کرے، اگر چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے ان کو جہنم میں داخل کر کے اور پھر پاک کر کے گناہوں سے پھر جنت میں داخل کرے۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اسی طرح اور دوسری بہت سی احادیث ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے رسول فرماتے ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین میں جو لوگ ہیں ان پر بھی رحم کرو، چلتے پھرتے من فی الارض، آپ کو معلوم ہوگا یہ چیز ہے، یاد دہانی صرف ہے کہ ایک کوئی فاحشہ عورت تھی، اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب جو بھیگی مٹی ہے ایک کتا چاٹ رہا تھا اپنی پیاس بجھانے کے لیے، تو اس کو رحم آ گیا اور اس نے اپنی جوتی سے جوتی کو کنویں سے بھر کر کے اس کو پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کا عمل پسند آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ارحموا من فی الارض، ایک درخت ہے اگر اس پر آپ رحم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا۔ یرحمکم من فی السماء، جو ذات آسمان میں، یعنی اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ الرحم شجرۃ من الرحمن، اور یہ رشتہ داری جو ہے یہ ایسی ملی ہوئی شجنا کا لفظ ہے یا شجنا کی جس طرح جھاڑی ہوتی ہے اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ملی ہوتی ہیں، یہی مثال دی ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس طرح جھاڑیاں ایک دوسرے سے، درخت ایک دوسرے کی ٹہنیاں ایک دوسرے سے ملی ہوں، اسی طرح اس کو ملے رہنا ہے۔ فمن وصلہ، جو اس کو ملائے گا اللہ اس سے ملائے گا، اور جو اس کو کاٹے گا تو اللہ اس سے اپنے کو کاٹ کر کے دور کرے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنہم اللہ، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، فاصمہم، اللہ نے ان پر لعنت کی اپنی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہرا کر دیا ہے، واعمی ابصارہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ یہاں مفسرین ایک باریک بات بتاتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، فاصمہم، اللہ نے ان کو بہرا کر دیا، یہ نہیں کہا اصم آذانہم، اللہ نے ان کے کان
کانوں کو بہرا کر دیا بلکہ ان کو بہرا کر دیا، اور آگے چل کر کے اعماہم نہیں کہا بلکہ اعما ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کانوں کو بہرا کرنے کا نہیں کہا بلکہ اصمہم کہا کہ اللہ نے ان کو بہرا کر دیا۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا۔ تو یہاں ایک حکمت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان کا سلسلہ ایسا ہے اور کان کی ساخت اللہ کی طرف سے کچھ ایسی ہے کہ اگر یہ کان جو ظاہر میں ہے وہ کٹ بھی جائے تب بھی آواز اگر اونچی پہنچ رہی ہے تو آواز وہ سن سکتا ہے۔ اگر کہا یہ کہتا ہے اسم آذانہم، ان کے کانوں کو اللہ نے بہرا کر دیا، تو کان جو ہے وہ ظاہری ہے، Sure. Wishful.